बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 5 मुतालबात पेश किए थे हुकूमत को, और ये उस वक्त किए थे जब पूरे मुल्क में परवाज़ें मुअत्तल हो गई थी। PIA जो है वो एहतजाज कर रही थी और उनके एहतजाज की वजह से हुकूमत दबाव में थी। तो उनके 5 अहम मुतालबात सामने आए। मुतालबात उनके ये थे कि बिजली को सस्ता करें, गैस को सस्ता करें, जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतें कम की जाएं। 200 अरब डॉलर उन्होंने उसी दिन ये बात की कि 200 अरब डॉलर जो पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर लूटा हुआ पड़ा है वो वापस मंगवाया जाए। ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये बंद करके इदारों में इस्लाहात लाई जाएं और उसमें बेहतरी लाई जाए। ये इमरान खान साहब के 5 बड़े अहम मुतालबात थे। लेकिन अब क्योंकि वो जो एक माहौल बना हुआ था मुल्क में एहतजाज का वो खत्म हो गया है, फ्लाइट्स चल रही हैं और PIA के जो एहतजाजी लोग थे वो जाके वज़ीर आला पंजाब से मिल गए हैं और उन्होंने कहा जी हमें तो इन पे बहुत एतमाद है, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है वज़ीर आला पंजाब और वो जो कहेंगे जैसे कहेंगे वो हमें ठीक लगेगा। तो अब वो तो आपस में शीरो शकर हो गए हैं, मामला बड़े अच्छे चल रहे हैं। लेकिन इसमें जो इमरान खान साहब के जो 5 मुतालबात थे ये कहाँ गए बीच में से, इन पे आज के प्रोग्राम में मैंने बात करनी है। और तहरीक इंसाफ का स्टांस आने वाले दिनों में इन 5 मुतालबात को लेकर क्या होगा, गवर्नमेंट इनको कितना संजीदा लेगी। और दूसरा एक बड़ा अहम मामला, खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब के हवाले से इमरान खान साहब का एक बड़ा दावा था। कल मैंने आपको सुनवाया भी था। खान साहब उसके बारे में क्या कुछ कहते रहे। वो ये कहते थे कि हमारा जो एहतसाब कमीशन है बिल्कुल आज़ाद है, हमारा DG किसी की नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी से काम करता है और हमारा सिटिंग मिनिस्टर पकड़ा गया और बंदे भी पकड़े जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स पकड़े जा रहे हैं। तो जो खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब हो रहा है उससे सीखें बाकी सारे सूबे और वफाक, और उस तरह का एहतसाब जो है वो पूरे मुल्क में किया जाए। ये तो खान साहब का दावा था और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं थी। मीडिया भी ये कहता रहा कि वहां पे वाकई एहतसाब होता नजर आ रहा है। बट अब उस एहतसाब कमीशन में कुछ तरामीम हुई है और वो जो तरामीम हुई हैं उन पे एतराज किया है डायरेक्टर जनरल नैब ने, जो वहां पे उनका एहतसाब कमीशन है, उन्होंने एतराज किया है। और उस एतराज के बाद आज उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है DG साहब ने। उनसे आज हम प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद जनरल हामिद खान साहब हैं, एक्स DG एहतसाब कमीशन KP के, और ये पहले DG भी थे खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन के। उन्होंने ज्वाइन किया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, MNA है, मेंबर कौमी असेंबली, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ राणा सनाउल्लाह साहब मौजूद होंगे, यहाँ पे वज़ीर कानून है पंजाब में, सीनियर मिनिस्टर है, बहुत शुक्रिया आपका भी। और सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, थोड़ी देर के बाद आप ज्वाइन करेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं जो कल जनरल साहब ने जो कल बातें की और जो परवेज खटक साहब ने उनका जवाब दिया वो मैं आपको सुनवा दूं कि कल जनरल साहब क्या कह रहे थे और परवेज खटक साहब उसका क्या जवाब देकर गए। जी, ये आपको अभी मैं सुनवाता हूं कि जनरल साहब ने कल इनके एतराज़ात थे, इन्होंने एतराज़ात अपने पेश किए, वो हमने परवेज खटक साहब के सामने रखे थे। उन्होंने जो जवाब दिया था वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। जो एहतसाब एक्ट था 2014 का, उसकी तमाम शक्ल ही इन्होंने तब्दील कर दी है। एक तरीके से इन्होंने जो एहतसाब की कमीशन की जो पावर्स थी उनको इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये एहतसाब चलेगा नहीं इस तरीके से। आपके पास कोई ऐसा डाटा या कोई ऐसे बंदे क्यू में हैं जिनके खिलाफ आप रेफरेंस भेजने वाले थे, जिस बुनियाद पे इनको ये कानून लाना पड़ा? कोई बड़ा बंदा तो नहीं फंस रहा था? जी, काफी बड़े लोग फंस रहे थे, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, इसलिए ये कॉन्फिडेंशियल एक चीज होती है। लेकिन काफी ब्यूरोक्रेसी में भी और पॉलिटिशियन में भी नाम आ रहे थे और उनके खिलाफ इंक्वायरियां जारी। मैं अगर ये कहूँ कि आपके हाथ बांध दिए गए हैं, अब एहतसाब आप उस तरह नहीं कर सकते जैसे आप पहले कर रहे थे, तो मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जब इस किस्म का माहौल पैदा होगा तो ऐसे माहौल में फिर एक इज्जतदार जो है वो शायद काम न कर सके। हम कह रहे हैं जब वो गिरफ्तार कर ले तो जिस तरह नैब का है या स्पीकर असेंबली को इन्फॉर्म कर दे कि भाई फलाना MPA गिरफ्तार कर लिया हमने, और दैट्स ऑल। और सर ये तो सर वैसे ही पता चल जाता है, गिरफ्तारी से अगले दिन अगर वहाँ पे आएगा तो वो तो 2 मिनट में मीडिया में पता चल जाता है फलाना आदमी गिरफ्तार हो गया है। इसमें कौन सा मसला है? तो वैसे ही पता। और सर वो जो पांच बंदों का बोर्ड बनाने का सर जो मामला है कि 5 लोगों का बोर्ड बनेगा, वो फैसला करेगा गिरफ्तार करना या नहीं करना। ये कमीशन के मेंबर्स हैं ऑलरेडी, ये इसके एहतसाब कमीशन है, इसके 5 मेंबर्स हैं। हमने कहा कि एक बंदा फैसला ना करे, 5 बैठकर फैसला करे कि आया ये केस जो है सॉल्व में मिला है या केस को खत्म करना है, क्योंकि एक आप फैसला करते हैं उसमें गलत भी हो सकता है।
جی ناظرین، یہ کل کا پروگرام تھا. پرویز خٹک صاحب کی بات آپ نے سن لی، جو ڈی جی صاحب ان کی اپنے بات سن لی. جنرل صاحب، خٹک صاحب جو کہہ رہے تھے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اتنا بڑا معاملہ ہے ہی نہیں، ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ معلومات ہمارے ساتھ صرف شیئر کر لیں، اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 جو لوگ ہیں ان کا بورڈ پہلے سے ہی وہاں موجود ہے، اس کے اندر کوئی ہم اتنی بڑی تبدیلی نہیں کر رہے جس پہ آپ کو کوئی استعفیٰ دینا پڑ جائے یا آپ کے احتساب کے راستے میں رکاوٹ آ جائے. دیکھیں جی، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں. پہلے تو انہوں نے جو چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے، تو پہلے بھی ڈی جی اکیلے فیصلے نہیں کرتا تھا. ایک ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہوتی تھی ہر ہفتے، اس میں کیسز ڈسکس ہوتے تھے اور وہاں پہ فیصلے ہوتے تھے کہ بھئی اس کیس کو ہم نے انکوائری میں ڈالنا ہے، اس کو انویسٹیگیشن میں ڈالنا ہے، اس کو اریسٹ کرنا ہے یا انکوائری کو کلوز کرنا ہے. سو یہ جو ان کا خیالات ہے کہ یہ اکیلے بندے کی ڈیسیجنز ہو رہے تھے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے اور یہ بات ان کو ہم پہلے سمجھا چکے ہوئے ہیں. سو یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ 5 جب فیصلہ کریں گے تو کیا ان کا فیصلہ ٹھیک ہوگا یا ضروری ہے کہ ٹھیک ہو؟ ان کے اوپر جو ہمارا انٹرنل مانیٹرنگ ہوتی تھی، ہماری اوپر ایک بریگیڈیئر صاحب تھے جو ہماری مانیٹرنگ کرتا تھا، وہ اب ان کی مانیٹرنگ کرے گا. جو انہوں نے تو اس کو لگایا تو کیسے مانیٹرنگ کریں گے؟ تو جو سچی بات ہوتی ہے اس کو سچی بات سمجھیے. یہ بالکل غلط ہے. اور کل کسی اور پروگرام میں ایک وزیر صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا اور وہ ریفرنس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے. ابھی تک تو ہمارے ریفرنسز کورٹس میں چل رہے ہیں، ابھی تک تو کسی ریفرنس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس ترمیم جو یہ ہے، اس سے آپ کو فرق کیا پڑا ہے؟ ذرا اسپیسیفکلی 2-3 جو پوائنٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فرق پڑ گیا ہے، فرق پڑا کیا ہے اس ترمیم سے؟ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، لیکن آپ اس کو اس اندازے سے دیکھیں کہ پرنسپل سٹینڈ کی بات ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس ان اے وے آ گئی ہے جس میں وہ ہمارے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی بنائے گا، ہمارے لوگوں کو اسکروٹنائز بھی کرے گا. ہم جو ہے چیف سیکرٹری کو اریسٹ کرنے سے پہلے انفارمیشن بھی دیں گے، ہم اسپیکر کو ایم پی اریسٹ کرنے سے پہلے انفارمیشن دیں گے. اریسٹ کرنے سے پہلے انفارمیشن دیں گے. وہ جس اٹانومی کی یہ بات کرتے تھے، ٹھیک ہے. پھر یہ بتائیے کہ 30 دن میں کون سے وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن مکمل ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا میں کہاں پہ ہے کہ 30 دن کے اندر آپ انویسٹیگیشن مکمل کریں؟ یہ تو نارمل چور کو بھی آپ پکڑے تو 30 دن میں نہیں اس کی آپ انکوائری مکمل کر سکتے ہیں. اور 30 دن میں اگر آپ نے انویسٹیگیشن میں کچھ نہیں ملا تو آپ بندے کو کلین چٹ دے دیں، مطلب اس کے بعد آپ اس کو کسی کیس میں گرفتار ہی نہ کریں. ٹھیک. اچھا، یہ آپ کو اعتراضات ہیں. اب مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کون سے بڑے نام ہیں جو آپ کے پاس کیوں میں تھے؟ یعنی آپ کو کیوں لگتا ہے گورنمنٹ کو یہ ترامیم کرنی پڑی؟ کن کے لیے کیا ہے؟ اب انٹینشن کی طرف جائیں نا ذرا، انٹینشن کیوں ہے؟ یہ انٹینشن تو ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں. لیکن جہاں تک کہ ہمارے پاس ان لوگوں کے نام تھے، وہ نام میں شیئر آپ کے ساتھ نہ کرتا، اس لیے کہ میں ایک ذمہ دار ہوں. کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ برقرار. اچھا، نام آپ براہ راست سامنے نہ رکھیں، لیکن آپ یہ بتا دیجئے ہمیں کہ کیا گورنمنٹ کے لوگ ہیں؟ ابھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بیوروکریٹ ہیں، کون ہے؟ جو ہمارے کال اینڈ ہوگی. جی بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی اب چلیں، اسد عمر صاحب سے میں ابھی کال ڈراپ ہو گئی ہے، ابھی دوبارہ رابطہ ہو جاتا ہے. اسد عمر صاحب، اس سے پہلے کہ میں 5 مطالبات والے معاملے پہ آؤں، ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ خان صاحب اس سارے معاملے میں اعتماد میں ہیں، ان کو اعتماد میں لیا ہوا ہے کے پی کے گورنمنٹ نے؟ یہ کوئی مسئلیت ہے، کوئی سازش ہو گئی ہے آپ لوگوں کے خلاف؟ خان صاحب کو پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، ترمیم کس طرح کی آئی ہے؟ سچی بات ہے عمران، مجھے آپ کے سوال کا جواب نہیں پتا کہ خان صاحب اس لوپ میں ہیں کہ نہیں. بہتر ہوتا کہ کوئی کے پی حکومت کا اگر یہاں پہ ہوتا یا اگر مجھے صبح بتا دیا جاتا تو میں ان سے پوچھ کے کوئی جواب آ جاتا. مجھے ایک عمومی طور پہ ایک اندازہ ہے کہ کچھ ترامیم کی گئی ہیں، ان ترامیم کے اوپر جنرل صاحب کو اعتراضات ہیں، میڈیا کے اندر اس کا ذکر ہو رہا ہے. ایک چیز میں آپ کو صرف بہت ہی میں ظاہر ہے ایک عمومی قسم کی بات کر سکتا ہوں، اس کے اندر یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی ترمیم نہیں ہونی چاہیے جس سے احتساب کمیشن کے ایکشن لینے اور جو لوگ جنہوں نے غلط کام کیا ہوا ہے ان کو پکڑنے میں کوئی بندش لگے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ کیونکہ انسان ہے، غلطی کر سکتے ہیں، ان کی نیت کے اوپر شک نہیں ہے، تو کچھ پروٹیکشن ان کے بھی ہونی چاہیے۔ اس میں سے کچھ اعتراضات ہمیں یہ سننے کو مل رہے تھے کہ میئر سسپیشن کے اوپر ایک چارج لگا ہوا، ایک سسپیشن کے اوپر لوگوں کو گرفتار کر لیا جا رہا ہے کئی مہینے تک، اور اس کے بعد کورٹ کے اندر کیس نہیں فائل کیا جا رہا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ سچ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ بیلنس ہو، اگر کوئی ایسا کام لیا جا رہا ہے، کوئی ایسا ایکشن لیا جا رہا ہے جس سے انویسٹیگیشن کرنے کے اندر احتساب کمیشن کے، ایک آدمی کے نہیں، ڈی جی کے نہیں، احتساب کمیشن کے ایکشن لینے کے اندر کوئی بندش آ رہی ہے، تو میرے خیال میں اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال تھا عمران خان صاحب کو ترامیم کا ایگزیکٹلی پتا ہے، اس کا جواب سچی بات ہے مجھے نہیں پتا۔ محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ خان صاحب سے رابطے میں ہیں، اور خان صاحب نے ان کو یہ ایشورنس دی ہے، بلکہ پروگرام کے بعد بھی انہوں نے میرے سے بات کی، انہوں نے کہا جی بالکل، انہوں نے یہ ایشورنس دی ہے کہ کوئی ایسی ترمیم وہ نہیں آنے دیں گے جس سے احتساب کے عمل میں، جو نیوٹریلٹی ہے اس کے عمل میں کوئی رکاوٹ آ جائے۔ یہ خان صاحب نے کل ان کو کہا کہ آپ میرے بہاف پہ ٹیلی ویژن پہ آن ایئر بھی کہیں۔ یہ تو جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مطلب جس آدمی نے 20 سال سیاست اس کے اوپر کی ہو کہ کرپٹ لوگوں کو پکڑے، جس کا اپنا کوئی دوست عزیز رشتہ دار یا خود نہ اس کو پیسہ بنانا ہے، نہ کسی کو کلاس 4 کی نوکری دلانی ہے، تو اس کو کس بات کا خوف ہے؟ جو مرضی پکڑا جائے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈی جی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آپ جنرل صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں۔ میں اچھا جنرل صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں، خان صاحب کو آپ نے رابطہ کیا تھا، ان کو آپ نے انفارم کیا تھا، کچھ لیٹر آپ نے لکھا بھی ہے ان کو، ان کی طرف سے جواب کیا آیا آپ کو؟ اور یہ اب آپ سن رہے ہیں کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب کی تو ساری پالیٹکس اس بات پہ ہے کہ وہ احتساب کے راستے میں رکاوٹ نہیں آنے دیں گے، تو پھر یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں عمران صاحب، بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہماری جب میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ کیسے لوگ احتساب کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور جو انہوں نے اسد عمر صاحب نے بات کی کہ ہم نے کسی کو اریسٹ کر لیا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ذرا اس کی مثال تو دے دیں، وہ کون سی ہے جس کو ہم نے پکڑا اور اس کے خلاف کو ہم نے کیس دائر کیا؟ جنرل صاحب ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ سچ ہے، یہ نہیں ہم نے کہا تھا کچھ بھی نہیں نکلا، کیا یہ سچ ہے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کئی ماہ تک ابھی تک کورٹ میں ان کے خلاف کیس نہیں فائل ہوا؟ مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ چلیں سوال کے طور پہ لے لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا میں ذرا اسد عمر صاحب کے اس کا جواب دے دوں، اس لیے کہ اگر ان کے خیال میں یہ بات ہے تو اور لوگ بھی شاید اس طریقے سے سوچ رہے ہوں گے۔ کئی ایک کیس تھے جن کا ہم نے ریفرنس نہیں جمع کرایا اس لیے کہ ہائی کورٹ نے ان لوگوں کو سٹے دے دیا تھا، اور ہم اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ جیسی وہ سٹے ریموو ہوگا تو تب ہم جمع کرائیں گے۔ ابھی وہ جس ڈیلے کی بات کر رہے ہیں وہ ایک کیس میں تھا، وہ ریفرنس دائر ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، تو یعنی یہ تاثر غلط ہے کہ یا یہ تاثر ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی ایک بات تو ہوگی نا کہ خان صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں، کے پی کے میں جو گورنمنٹ ہے وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے کوئی اور سٹینڈ لے رہی ہے، یہ سر از اٹ ٹرو؟ ایسا فیل ہوا سر آپ کو جنرل صاحب؟ جی میں بالکل، میرے خیال میں مجھے یہی فیل ہوا، اور میں نے عمران خان کو یہ میٹنگ میں کہا بھی کہ آپ جو ہے آپ نے یہ احتساب کمیشن بنایا ہے، آپ نے اس کو بچانا ہے، اور میری ان کے ساتھ خصوصی ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ ود دیٹ میٹنگ، اور آئی ول ناٹ منس مائی ورڈز، اس کے بعد میری ملاقات دوبارہ نہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ نام نہ لیجئے، لیکن آپ یہ بتا سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، سیاسی جماعتوں کے، حکومت کے لوگ، بیوروکریسی میں، فوج کے لوگ، آپ کن کے ریفرنسز آپ کے پاس ہیں؟ آپ بتائیے کتنے ریفرنسز آپ کے پاس اور کن کن کے ہیں؟ میرے پاس اس وقت جو کیسز ہیں وہ پریزنٹ گورنمنٹ کے بھی ہیں، پاسٹ گورنمنٹ کے منسٹرز کے بھی ہیں، اور جے یو آئی کے بھی ہیں، سو دیر فور کیسز سب کے ہیں، اور بیوروکریسی تحریک انصاف کے بھی ہیں، سوری تحریک انصاف کے بھی ہیں، بالکل ہیں، بالکل ہیں، بالکل ہیں، بالکل ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، میں ایک منٹ، اسد عمر صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ عمران صاحب I'm sorry I have to leave the program now. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ اسد عمر صاحب سے میں اس کے بارے میں دوبارہ رائے لیتا ہوں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب، یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پہ عمران خان صاحب کا سکور بہت اچھا تھا،
وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری ایک ترہ اعتراض ہے ان کی گورنمنٹ کا کہ وہاں پہ احتساب بڑا شفاف ہو رہا تھا. اب آپ کو یہ کیسے لگ رہا ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ جو بھی ان کا جو ہے وہ معاملہ ہے، لیکن وہ جن چیزوں کو انسپائر کرتے رہے ہیں، جن کی چیزوں کو ریدر سے کہ وہ پراپگیٹ کرتے رہے، وہ 3 چیزیں تھیں. ایک تو وہ ودن پارٹی جو ہے انہوں نے بڑی شد و مت سے یہ کہا کہ جی ہم بالکل میرٹ پہ اور جو ہے وہ ورکر بیس کے اوپر جو ہے نا ہم پارٹی کو چلائیں گے. لیکن وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ پارٹی میں الیکشن ہوئے، ان الیکشنز میں کس طرح سے جو ہے وہ یعنی کرپشن ہوئی، پیسہ چلا. اس کے بعد خود انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک بہت ہی آنریبل آدمی کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی کا نہیں بلکہ نیشنل لیول کے اوپر ایک آنریبل ایک یعنی ریسپیکٹڈ پرسنالٹی جسٹس ریٹائرڈ وجود الدین احمد کی تھی، ان کو انہوں نے الیکشن کمیشن بنایا. انہوں نے باقاعدہ انکوائری کی اور انکوائری کر کے جو انہوں نے رزلٹ دیا، جو وہ چیز سامنے لے کے آئے، اور جن انہوں نے 4-5 لوگوں کے خلاف جو ہے یہ ثابت کیا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ پارٹی میں کرپشن کی ہے اور انہوں نے الیکشن میں جو ہے وہ ریگنگ کی ہے اور پیسہ چلایا ہے، تو ان کے معاملے میں بھی وہ جسٹس صاحب کو جو ہے وہ کس طرح سے خوار کیا گیا. اور سر یہ اسپیسیفک معاملے پہ آ جانا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ معاملہ اور ایک یہ معاملہ، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس طرح سے بات کر سکیں گے. اور اگر وہ کرتے بھی رہیں تو یہ جنرل صاحب جو ہے نا یہ تو انہوں نے بالکل جو ہے نا ان کا وہ جو ایک یہ اپنا جو ہے وہ ایک تھیسس بلڈ کر رہے تھے شفافیت کا اور میرٹ کا، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آج جنازہ نکل گیا ہے. اور یہ استعفیٰ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک انصاف کو لے دے جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک ان کا تیسرا بھی ہے، چل رہا ہے نا ایک آدمی نے الٹیمیٹ پاور کے لیے. بات یہ ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کو کرپشن فری صوبہ اور بڑا یعنی پروگریس کرتا ہوا صوبہ اور یہ جتنی بھی باتیں یہ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس استعفے کے بعد جو ہے کوئی بات ان کے پاس جو ہے وہ کرنے کو رہ نہیں جائے گی. ایک تیسرا بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم نے پولیس کو بڑا ٹھیک کر دیا. وہ بھئی پولیس کو آپ نے کہاں ٹھیک کر دیا؟ پولیس بہتر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دراصل کرائم کو جو KPK کی پولیس ہے نا وہاں کا کرائم ہی مختلف ہے. وہاں پہ آپ اگر پہلے 2000 گاڑی پنجاب سے چوری ہوتی تھی تو 1950 جو ہے وہ جاتی تھی وہاں پہ خیبر پختونخوا میں. آج بھی اگر وہ 1000 چوری ہوتی ہے تو 950 جا رہی ہے، اگر 3000 ہو رہی ہے تو 2950 جا رہی ہے. وہاں پہ ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ فلاں آدمی جو ہے یہ پنجاب سے چوری کی گاڑیاں منگواتا ہے اور وہ ٹیلی فون کر کے پھر پیسے لے کے واپس کرتا ہے. یہ آدمی ڈرگز کا کاروبار کر رہا ہے. یہ آدمی جو ہے یہ مقدمہ جو ہے آج تک آپ مجھے بتائیں کہ وہ وہاں پہ پولیس نے کیا یہ اسد عمر صاحب اپنا مقدمہ لڑیں گے. اور جو 5 عمران خان صاحب کے مطالبات ہیں ان پہ اب میں نے بات کرنی پروگرام کے باقی حصے میں کہ ان کو کتنا ویٹ دے رہی ہے حکومت. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک ناظرین. جی اسد عمر صاحب، یہ جب عمران خان صاحب نے 5 مطالبات پیش کیے اس وقت ایک پاکستان میں ہائپ بنی ہوئی تھی احتجاج کی، یعنی پورے پاکستان میں فلائٹس نہیں اڑ رہی تھیں اور PIA کا الگ احتجاج چل رہا تھا، ان کو آپ نے سپورٹ بھی دیا. بٹ اب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، چیزیں معمول پہ آئی ہیں، گورنمنٹ کا کانفیڈنس واپس بلڈ ہوا ہے. اب آپ کے مطالبات پہ تو کہیں ڈسکشن بھی نہیں ہوئی سر، گورنمنٹ نے تو اس کو سیریسلی رپلائی بھی نہیں کیا. جی عمران، یہ صرف ایک کوئنسیڈنس تھا. اس کا ان مطالبات کا PIA سے کے احتجاج سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور جس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ احتجاج کریں گے اس وقت تو PIA کی سٹرائک شروع بھی نہیں ہوئی تھی. جو مطالبات ہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں، وہ مطالبات جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے معاشی استحصال سے تعلق رکھتے ہیں. اس وقت حکومت نے آنے کے بعد، یہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد جن کا یہ وعدہ تھا اور یہ کئی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں، ابھی بلکہ انہوں نے دسمبر میں پھر دہرایا، میں چاہتا ہوں کہ اتنے کم کر دوں ٹیکس سے سب خوشی خوشی دیں. انہوں نے پاکستان کے ہر خاندان کے اوپر، غریب ترین سے لے کے امیر ترین تک، متوسط طبقے کو شامل کر کے ہر خاندان کے اوپر جو بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل کے اوپر ٹیکسز لگائے ہیں. 25 سے 30 ہزار روپے سالانہ کا ٹیکس لگا ہے پاکستان کے ہر خاندان کے اوپر.
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قومی اداروں کو کہا تھا ہماری تجربہ کار ٹیم آئے گی وہ سب ٹھیک کر دے گی, ان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. پی آئی اے میں 21 سے 38 جہاز ہو گئے, 21 ارب روپے بچ گئے کیونکہ تیل کی قیمتیں کم ہو گئی, خسارہ وہیں کا وہیں رہ گیا. سٹیل مل جو ہے وہ 7 ماہ سے بند پڑی ہوئی ہے. تیسری چیز جو ہے جس کا لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں اور معذرت کے ساتھ میڈیا اتنا ذکر نہیں کرتی ہے, اس وقت ہزاروں خاندان ایسے ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں کے اندر, سٹیل مل, مشین ٹول فیکٹری اور کئی ادارے ایسے ہیں جہاں پہ 4-4 مہینے تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں مزدوروں کو, ان کے چولہے بند ہو گئے ہیں, بیواؤں کو پینشن نہیں مل رہی ہے. اور تو ہم نے یہ مطالبات اس لیے رکھے ہیں, ساتھ ہی ہم نے طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے اس پیسے کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے تاکہ طاقتور سے پیسہ لیا جائے, اس سے پیسہ لیا جائے جس کا استطاعت ہے, نہ کہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے جو کر نہیں سکتا, جس میں یہ اتنا اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے. آپ سوچیں ایک 20,000, 18,000, 22,000 روپے مہینے کے کمانے والا. سر یہ تو مطالبات ہے نا سر, یہ تو مطالبات ہے. مہینے میں مجھے کمپلیٹ کریں, یہ تو اپریشیٹ ہوئے. میں صرف کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ اگر 2,000-2,500 روپے اس کی جیب سے نکال لیجئے ہر مہینے تو کیسے گزارا کرے گا. اب آپ کا سوال یہ آ گیا کہ حکومت ان کو سیریس لے رہی ہے یا نہیں لے رہی. یہ مرحلہ وار ہوگا. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عوام کو شعور تو دیا جائے, ان کو پتہ تو چلے ان کے ساتھ کس قسم کا معاشی ظلم ہو رہا ہے. اور جب ہم نے چارٹر پیش کیا, جس طریقے سے عمران خان صاحب نے بات کی, یا چوتھا دن ہے کہ اس کے اوپر ٹی وی پروگرامز میں ڈسکشن ہو رہی ہے, تو ایک جو شعور اور آگاہی کا جو کام ہے وہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے. دوسری چیز جو لوگ بولتے ہیں کہ سیریس نہیں لیا جا رہا ہے, جو آپ نے بھی سوال پوچھا تھا, جس وقت مئی 2013 میں عمران خان نے کہا تھا یار 4 حلقے کھول دو اور یہ ہم صرف دیکھنا چاہتے ہیں آئندہ کا نظام بہتر کر لیں, لیکن اگر تم نے یہ ہمیں انصاف نہ دیا تو ہم سڑکوں پر آئیں گے. تو اللہ نہ کرے کہ اس دفعہ بھی حکومت جو ہے وہ کہیں یہ سمجھے کہ ہم ایسی صرف عمران خان بات کر رہے ہیں, عوام کی حق اور انصاف کی بات کر رہے ہیں. امید ہے کہ ڈی چوک پہ کنٹینر جانے سے پہلے ہی عوام کو معاشی انصاف دے دیا جائے گا. سر پیٹرول کا تو انہوں نے دیکھا نا صاف ہی کہہ دیا ہے, پیٹرول کا تو پہلے ہی کہہ دیا انہوں نے. شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا اور سستا نہیں کر سکتے, اور سستا کیا تو ہمارے قرضے اور بڑھ جائیں گے. یعنی ان کو بھی گورنمنٹ کو بھی ٹیکنیکلی چیزیں ہینڈل کرنی ہے. وہ انہوں نے آپ کو ایک میں تو صاف جواب دے دیا ہے, تو اس سے لنک ہے بجلی بھی آپ کی اور گیس کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. بٹ اور پرائیویٹائزیشن جو ہے جس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے تھے وہ تو اب ہو رہی ہے, اور جن کی ہو رہی تھی وہ بھی اب سکون سے بیٹھ گئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, ان میں بری بات کیا ہے؟ یعنی جو مطالبات ہیں وہ تو بڑے جینوئن ہیں, بڑے اچھے. نہیں دیکھیں, اس میں میں ذاتی طور پہ میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. اس کے اوپر میں تو تحریک انصاف کو, یا اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں, میں تو اس کے اوپر مبارکباد دوں گا. یہ جو مطالبے انہوں نے پیش کیے ہیں یہ سیاست ہے, یہ اپوزیشن ہے, یہ بالکل یہ صحیح راستہ ہے. لیکن اس سے آگے کا جو راستہ ہے وہ سڑکیں نہیں ہیں, وہ کنٹینر نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ ہے. یعنی اگر یہ بات کہتے ہیں کہ جی 200 ارب یا کتنے 100 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کا جو ہے وہ بیرون ملک پڑا ہے, آپ اس کے اوپر محنت کریں. یہ بات ہم بھی کہتے رہے ہیں جب اپوزیشن میں تھے, اور اپوزیشن میں جو بھی جماعت ہوئی ہے وہ یہ کہتی رہی ہے. میں تھوڑا یاد دلا دوں صاحب آپ کو, آپ نے 2011 میں مطالبات پیش کیے تھے, جنوری میں 2011 میں آپ نے 11 مطالبات پیش کیے تھے, اور آپ نے 6 دن کا ٹائم دیا تھا کہ حکومت ہاں کرے یا نہ کرے. اگر حکومت ہاں کرتی ہے تو 45 دن میں پورا کرے, ورنہ ہم سڑکوں پہ ہوں گے. یہ جملہ آپ کا بھی تھا سر. دیکھیں بات یہ ہے, آگے کا رستہ آپ کے پاس بھی سڑکوں کا تھا. اگر ہم نے یہ کہا تھا کہ سڑکوں پہ ہوں گے لیکن ہم سڑکوں پہ تھے نہیں. بات یہ ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں آپ کا مکمکا تھا. نہیں, اس میں دیکھیں چلے, میں سمجھتا ہوں کہ چلے اگر ہمارا مکمکا تھا تو اب تحریک انصاف کا تو ہمارے ساتھ مکمکا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں, اور ان کی جو یعنی فائنینشیل ایکسپرٹیز ہیں ان کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں. تو اب یہ بتائیں, تھوڑی محنت کریں نا, یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ 200 لوگ ہیں, 200 ارب کے جو ہے وہ مالک ہیں کون, ان کی نشاندہی کریں, اور اس کا طریقہ کار بھی بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے یہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی 40 روپے جو ہے, اب دیکھیں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی 20 روپے پیٹرول جو ہے وہ سستا کریں. اب اس کے بعد انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی, انہوں نے کہا جی 40 روپے سستا کریں. تو ایک یعنی میکنزم یہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ یہ پیش کریں کہ کس طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 20 روپے یا 40 روپے ہونا چاہیے. اس طرح سے ایک کنکریٹ جو ہے یعنی ایک بحث جو ہے اس کا آغاز جو ہے یہ تھرو پارلیمنٹ کریں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ رہے ہیں, واپس آ کے اسد عمر صاحب کا جواب لیتے ہیں اور اسی ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی اسد عمر صاحب آپ بات کر رہے تھے, اور بات یہاں پہنچی تھی کہ راستہ اگلا پارلیمنٹ ہے.
वहां आपको जाना पड़ेगा, ये सड़कें कोई ऑप्शन नहीं। जी, मैंने जैसे पहले कहा था कि इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो हम एक दफा नहीं मुतअद्दिद बार जो है पार्लियामान में ना उठा सके, और ये बाकायदा चार्टर भी पार्लियामान के अंदर इंशाल्लाह ताला हम एक चार्टर के तौर पर पेश कर देंगे। लेकिन हमें माजी ये बताता है कि ये हुकूमत जो है सिर्फ पार्लियामान के अंदर बात को तवज्जो से लेती नहीं है, और वैसे भी सड़क पे एक आके अपने आजादी राय का इजहार करना हमारे आइन के मुताबिक, जमहूरियत की रिवायात के मुताबिक एक ऐन जमहूरी अमल है। अगर हुकूमत जो है वो अवाम को अपना माशी हक दिलाने को तैयार हो जाए, यही हुकूमत जो है मकबूल हो जाएगी अवाम के अंदर। आप बात कर रहे थे कि 5 रुपए वो हुकूमत को तरीकेकार भी चलाना है, लेकिन हुकूमतें तो पहले भी चलती थी ना। एक हुकूमत जो मंशूर ये लेके आए कि हम टैक्स कम करेंगे और उसके ऊपर पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स लगा दे, और जैसे मैंने पहले कहा आपके और मेरे जो है जरा इस्तात ज्यादा है। सोचे एक आदमी के जो 15,000, 18,000, 20,000 रुपए माह के कमाता है, वो तो 6 लोगों के खानदान की किफालत करनी है, 4 बच्चे हैं, उसके बाद 2,500 रुपए महीने के निकाला, जुल्म है या नहीं है? और उस जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, ना किसी का सर फाड़ रहे हैं, ना किसी पे गोली चला रहे हैं। वो गोली तो पता नहीं किसने चलाई कराची के अंदर, डंडे हुकूमत ने बरसाए थे, तो हम तो ना डंडे बरसा रहे ना गोली चला रहे, हम तो अवाम की हक के लिए, इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। नहीं सर, वो देखे ना, वो वो टेक्निकल चीजों में जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कर जाएंगे, अगर आप पेट्रोल सस्ता इससे ज्यादा करने की बात करते हैं, मजीद हम नहीं कर सकते, जितना रिलीफ देना था वो हम दे रहे हैं। इमरान खान इसी वक्त के अंदर जब कर्जे बढ़ने का खौफ है तो 5-5 करोड़ रुपए के असासे रखने वालों के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई गई है। इसी माह के अंदर 1% टैक्स दो और सब काला धन सफेद हो जाएगा। उस वक्त पाकिस्तान को वसाइल की जरूरत नहीं थी। मैं आपको 10 ऐसी और मिसालें दे सकता हूं। यहां पर मईशत को जो चलाया जा रहा है वो इस बुनियाद पर चलाया जा रहा है कि अमीर हो और गरीब और मुतवस्सित तबके को पीस दिया जाए। ये इंसाफ नहीं है। ये पाकिस्तान की आइन जो कहता है कि आपने वेलफेयर, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने, ये उससे मुताबिकत नहीं रखता। ठीक है, अब राणा साहब आप इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, लेकिन मामला ये है कि ये वेट तो मिलेगा ना पीटीआई को इस मामले में। यहां पीएमएलएन के खिलाफ जाएंगे, लोगों की राय इस तरफ जाएगी, वो देखें, वो पब्लिक की बात कर। नहीं, देखें, मैं ये समझता हूं कि जब बात यानी अगर स्पीच की है इमरान खान साहब ने, तो मैंने तो पहले कहा कि दरअसल अपोजिशन ये है, सियासत ये है। उन्होंने जब ये बात की है एक जलसे में, और उसके बाद ये डिस्कशन हो रही है मीडिया के ऊपर, और उसके बाद अगर ये पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कशन होती है, तो वहाँ से जब असद उमर साहब या इनकी पार्टी के कोई भी एमएनए साहबान जो हैं या सेनेटर साहबान, जब वो वहाँ पे बात करेंगे तो उसका एक जवाब भी आएगा, और उस जवाब के नतीजे में, उस डिस्कशन के नतीजे में लोग जो है वो अपनी राय जो है वो कायम करेंगे, और वो उसी राय की बुनियाद के ऊपर ही जो है वो फिर आने वाले कल को जो है वो फैसला होगा कि हु इज़ बेटर। तो अब इसमें ये है कि अब असद उमर साहब का एक अपना आर्गूमेंट है, दूसरा भी एक काउंटर आर्गूमेंट है। तो इस बहस को अगर जो है वो शुरू किया जाए और इस प्रेशर को अगर अपोजिशन बिल्ड करती है, तो मैं समझता हूँ कि बाई ऑल मीन्स ये मुल्क के भी फायदे में है, ये सिस्टम के भी फायदे में है, ये पार्लियामेंट के भी फायदे में है, ये अवाम के भी फायदे में है। लेकिन मेरा नुक्ता यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं, नहीं इसमें मैं मुकम्मल कर लूँ, मेरा नुक्ता यहाँ पे ये है कि इस डिबेट को या इस अपने वर्जन को या अपने इस मौक़िफ़ को पेश करते हुए कोई ऐसा स्टेप नहीं होना चाहिए कि जिसके ऊपर जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो, क्योंकि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, मुल्क जो है वो पीछे की तरफ। सर, आप उनकी एक्सपीरियंस, अगर आप नहीं सुन ले, अगर आप ये कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए वालों को जो है वो रिलीफ दे दिया, भाई जब जो है वो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए वो जो लगाया था कि जी 0.6% जो है वो देना पड़ेगा जो नॉन फाइलर है, उसके ऊपर भी आप मुखालफत कर रहे थे। अब यहाँ पे आर्गूमेंट ये है कि हमने ये इसलिए किया है कि ताकि जो है वो लोग जो है वो टैक्स नेट में जो है वो ज्यादा से ज्यादा आ जाए। इसी तरह से अगर पीआईए की निजकारी या उसको बेहतर करने के लिए हम इकदाम करते हैं, तो आप कहते हैं कि जी उसके बाद आप वही चीज आप जब खैबर पख्तूनख्वा में करते हैं,
تو وہاں پہ شاید پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کم از کم جو ہے اس یعنی عوام کا جو پبلک انٹرسٹ ہے پارلیمنٹ میں اگر جائے گا تو پارلیمنٹ میں تو سر 2 سال اور نکل جائیں گے سر. آپ کا وہ تو ٹائم پورا ہو جائے گا سر, ریلیف ملنے کا وقت نہیں, تو پھر تو ٹائم پورا ہونے دیں نا, پھر ٹائم پورا ہونے میں کوئی حرج ہے. اسد عمر صاحب پارلیمنٹ میں لے جائیں سر, وہاں پھر بحث کر لیں سر بڑی خوبصورت دونوں مثالیں دے دی رانا صاحب نے. 0.6% جس کو ٹیکس لگایا گیا ان لوگوں کے لیے جو آمدنی جن کی زیادہ تھی لیکن وہ ٹیکس نہیں دے رہے تھے, تو فلور آف دا ہاؤس پہ اسد عمر نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ٹھیک ٹیکس لگایا جا رہا ہے, صرف اس کے اوپر میں نے ڈار صاحب کو یہ تجویز دی کہ 50,000 روپے کی ایکسیمپشن لگ رہے تاکہ وہ لوگ جو زیادہ امیر نہیں ہیں ان کے لیے اس کے اندر گنجائش پیدا ہو جائے. اور ڈار صاحب نے جو فائنل بجٹ پیش کیا اس میں وہ چینج کی. اس کے بعد ٹی وی پہ میں نے ان کو سپورٹ کیا. ڈار صاحب کا مجھے فون ہے, کہتے ہیں کہ میں مان گیا تو واقعی پیٹریوٹ ہے, ہم سیاست نہیں کر رہے تھے. اسی طریقے سے پی آئی اے کا انہوں نے ذکر کیا. سر میں نے صرف یہ کھڑے ہو کے, یا تحریک انصاف نے یہ نہیں کہا یہ مت کرو, 2 پیج کا اختلافی نوٹ لکھا, اس کے اندر باقاعدہ پوائنٹ وائز ہم نے تجاویز رکھی ہیں. کاش ان تجاویز کے اوپر بیٹھ کے ہم اسمبلی کے اندر یا جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر 1 ہفتہ 2 ہفتے ایک اچھی بحث کر لیتے. شاید جو ہم نے تجاویز رکھی تھی وہ آپ مان جاتے, اس میں سے کچھ مان جاتے, شاید آپ ہمیں کنونس کر سکتے. جس وقت ہم نے وہ تجاویز رکھی عمران, اس کے 15 منٹ کے بعد ووٹنگ کرا کے جو کمیٹی کا کام ختم کر دیا گیا. 1 منٹ کے لیے بھی حکومت نے ہم سے کوئی بحث, کوئی اس کے اندر ڈیٹیل انویسٹیگیشن کرنے کی بڑی محنت کی تھی, بڑا ڈیٹا نکلوایا حکومت نے, نمبر اچھے ہیں نا انیلیسس کیا, پارلیمنٹ کے نمبر اچھے ہیں سر. وہ برتری تو ان کو رہے گی نا, ٹیکنیکلی وہ ان کی برتری ہے. رانا صاحب آپ کے نمبرز بہت اچھے ہیں, وہ جتنی مرضی آپ کے ساتھ بحث کر لیں پارلیمنٹ میں, ہونا وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے, آپ نے کرنا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نمبر پچھلی حکومت کے بھی اچھے تھے. دیکھیں اگر پچھلی حکومت کے خلاف اپوزیشن نے کہا, دوسرے اداروں نے کہا, میڈیا نے کہا کہ جی یہ کرپشن ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, نہ کبھی انہوں نے جواب دینا مناسب سمجھا, نہ کبھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے انہوں نے رسپونڈ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ پھر سزا تو ملی ہے نا, کہاں ایک وفاقی پارٹی تھی, کہاں وہ جو ہے وہ ایک صوبے کے ایک حصے تک جو ہے وہ محدود ہو گئی ہے. سر عدلیہ کے لیے میاں صاحب کو سڑک پہ آنا پڑا نا سر, آپ پارلیمنٹ سے تو اس کو بحال نہیں کروا سکے سر, کیونکہ عددی برتری ان کے پاس تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ عدلیہ کے لیے جو سڑکوں پہ آنے والا معاملہ تھا, یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ سڑکوں پہ آنے کی کال جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے نہیں تھی. پی ایم ایل بالکل نہیں, میں اس بات کا گواہ ہوں. باقاعدہ وکلاء کی جو ایکشن کمیٹی تھی انہوں نے جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا وہ اپنا پروگرام. جب وہ پروگرام اناؤنس کرنے کے بعد وہ یہاں رائیونڈ میں جو ہے وہ میاں صاحب کی رہائش گاہ پہ آئے ان کو دعوت دینے کے لیے, تو میاں صاحب نے ان کو خود یہ کہا کہ بھئی آپ نے دیکھیں کوئی مشورہ نہیں کیا اور آپ نے یہ اعلان کر دیا, اور پھر آپ جا کے وہاں پہ گھراؤ کریں گے تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد وٹ نیکسٹ. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, وہ ہم اس کے متعلق جو ہے وہ سارا یہ معاملہ جو ہے یہ کریں گے. تو یہ وکلاء کی ایک جو ہے وہ نیشنل وائڈ وہ تحریک تھی جس کو پی ایم ایل این نے جوائن کیا ہے. پی ایم ایل این نے وہ گراؤ یا وہ لانگ مارچ جو پی ایم ایل نے اناؤنس نہیں کیا تھا, پی ایم ایل نے اس کو جوائن کیا تھا. آپ نے اس کا کریڈٹ لیا سر, میاں صاحب نے بہت دفعہ. میں کریڈٹ پہ جب ہم اس کے ساتھ نکلے ہیں اور اس میں اگر کامیابی ہوئی ہے تو وہ تحریک انصاف بھی ہمارے ساتھ تھی, کریڈٹ تو پھر سب کو ملا. جی اسد عمر صاحب, وہ آج شہباز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے, اس پہ بھی میں چاہوں گا آپ رسپونڈ کر دیں. اس پہ کر لیں, اس پہ بات کر لیں, لیکن ساتھ ہی ادھر رسپونڈ کریں. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو جنگلابہ صاحب کہہ رہے تھے آج اس میں لوگ بڑے شاہانہ انداز میں صبر کر رہے ہیں, آپ جتنی مرضی تنقید کریں, اور 1.5 لاکھ کا فگر ہے, یہ اورنج ٹرین بنے گی اور پھر آپ لوگ تنقید کرتے ہی رہ جائیں گے. سر پہلی بات جو کر رہے تھے وہ رانا صاحب کی میں تو سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر کوئی اور کال دے تو گھیراؤ اور سڑکوں پہ آنا ٹھیک ہے. میاں صاحب جو ہے حمزہ شہباز گاڑی چلائیں, ٹکر ماریں پولیس کی بیریکیڈ کو, اڑا دیں, سارا لائیو ٹیلی ویژن اس کو دیکھ رہا ہو, پورا لاہور جمع کر لے, تو وہ تو جمہوری ہے. لیکن اگر خود کال دے تو غیر جمہوری ہے. میری معذرت کے ساتھ, تو آپ طاہر القادری صاحب سے کال دلوا دیجیے گا سر, یا کسی اور سے کال دلوا کے آپ نہیں, یہ والی کال جو ہے, اگر میری تو امید یہ ہے کہ حکومت خود اپنی پالیسیوں کو دوبارہ نظر ثانی کرے گی اور وہ بہتری کر دے گی عوام کے لیے. لیکن اگر نہیں کی تو اس کی کال عوام کی طرف سے آئے گی, کسی سیاسی پارٹی کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جہاں تک دوسری بات ہے, وہ بات بالکل درست ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک اپنا معاشی ویژن ہے. ان کے خیال میں ترقی جو ہے وہ سڑکوں سے, بسوں سے, ٹرینوں سے ہوتی ہے. ہمارے خیال میں ہمارا جو ویژن ہے وہ کہتی ہے کہ
ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इंसानी तरक्की, तालीम, सेहत और इंसाफ के निजाम से होती है। ये अवाम फैसला करते हैं, इसमें इनको पूरा हक है। ये ट्रेनें बनाना चाहें ट्रेनें बनाएं, ये बसें चलाना चाहते हैं बसें चलाएं, हमारा पूरा हक है उस पर तंकीद करना। ये तो सियासत है, जुबैर उमर साहब, नाराज होने वाली आपके बात भाई कह रहे हैं कि हम असद उमर साहब को देते हैं पीआईए, वो चला के दिखा दे, इसको करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं टेक्निकली मुमकिन ही नहीं है, वो फॉलो कर रहे हैं मलेशियन सर। मैं जुबैर साहब की बात एक और कोट कर दूं, उसी से फिर आप समझ जाएंगे कि ये कितना सीरियस है ये ऑफर। मैं चेयरमैन हूं स्टैंडिंग कमेटी का सनत का, और वो प्राइवेटाइजेशन के हमने उनको बुलाया हुआ था स्टील मिल की डिस्कशन के लिए। स्टील मिल बंद पड़ी थी, तो मैंने कहा कि जी पहला स्टेप जिसमें 1 रुपया भी हुकूमत की जेब से नहीं आता, वो एक अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, एक सही ऐसा स्टील मिल का सीईओ लगाएं जिसने जिंदगी में काम किया और स्टील का। ये आपके अंदर जो लोग बिठाए हैं, आपके ख्याल में ये ठीक कर सकते हैं स्टील मिल ने? उन्होंने कहा बात आप बिल्कुल दुरुस्त करें, लेकिन कोई अच्छा आदमी आने को तैयार नहीं है। मैंने कहा जी मैं आपको मशवरा देता हूं, एक नाम देता हूं जो आलमी स्टील के कारोबार को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, और मेरा ख्याल यह है कि वो मियां नवाज शरीफ की बात को मना भी नहीं करेगा। हुसैन नवाज साहब को लगा दे, सीईओ स्टील मिल ठीक हो जाएगी। तो सर अपने घर से शुरू कर देना, वो एक स्टील मिल ठीक कर दे, मैं ये ठीक करके दिखा देता हूं। साहब के बच्चों में तो मियां साहब को चाहिए उनको कौम की खिदमत करने दे सर। तो ये इमरान खान साहब जो है ये कौम का फायदा हो जाएगा ना कौम के सामने आके, कौम के सामने जी कि स्टील मिल का जो मैं है कर रहा हूं ना, चेयरमैन जो है मैं तरीके से आपसे फॉर्मल कमेटी के अंदर बात की। वो खान सर मुतालबा थोड़ी कर रहे हैं हम तो आपको एक राय दे रहे, कौम का भला हो जाएगा। तो ये राय आप पीटीआई की तरफ से देना, जैसे मरियम नवाज को उन्होंने लगाया था, ये राय पीटीआई की तरफ से दें। अच्छा चलें, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे तो फिर ठीक है, इसके ऊपर इसका एहतराम करेंगे। बिल्कुल। चलें जी, वक्त खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन ये 5 जो मुतालबात हैं खान साहब के, वो जस्टिफाइड है। राणा साहब ने भी कहा बड़े अच्छे मुतालबात हैं और यही तरीका है आगे बढ़ने का, लेकिन उसके आगे सड़कें या पार्लियामेंट, ये तय हो जाएगा पीटीआई कितनी सीरियस है और गवर्नमेंट कितना संजीदा ले रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।